नाज़रीन, इस वक्त दो बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान कर दिया है, बाकायदा बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान कर दिया गया है, जैसे फ्रांस ने किया, बरतानिया ने किया, कनाडा ने किया। तो ऑस्ट्रेलिया से ये बात सामने आई थी कि वो कंसीडर कर रहे हैं और वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन आज बाकायदा बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये एक बड़ा वाकया है। G7 के तमाम मालिक ऑलमोस्ट वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रह जाएगा। और इस डेवलपमेंट से मजीद इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ा है और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है और उसमें तब्दीली ज़ाहिर है कि जो पब्लिक सपोर्ट है और पब्लिक परसेप्शन है और जो नैरेटिव है वेस्ट में, उसमें इसराइल को एक बड़ा धक्का लग रहा है इस रिकॉग्निशन से, क्योंकि वो तो फलस्तीनियों को दहशतगर्द पोर्ट्रे करते हैं। दूसरा जो बड़ा इस यहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि इसराइल ने गजा सिटी में अग्रेशन का आगाज कर दिया है। और अग्रेशन का जो आगाज है वो किया गया है एक जर्नलिस्ट को शहीद करके, और एक गजा के जो सबसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि गजा सिटी के अंदर मौजूद थे, उनको शहीद किया गया है। और उनके साथ 5 और जर्नलिस्ट थे उनके साथी, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो उनकी शहादत से इस वक्त शदीद गुस्सा है मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में वेव ऑफ आउटरीच है और पेन है, बहुत तकलीफ है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। और इसराइल ने यह अटैक जो किया है, और ये जो जर्नलिस्ट है अंसार अल शरीफ इनका नाम है, यंग जर्नलिस्ट, और मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक हीरो के तौर पर तस्वर किए जाते थे क्योंकि इन्होंने पूरे 22 महीनों में वो कवरेज की है इतनी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, और तमाम जो इजराइल के क्राइम्स है वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं, ठीक है ना। और कई ऐसी उनकी वीडियोस हैं जब सामने ज़ाहिर है कि बच्चों की जो बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो वो देखकर जो है वो रो पड़ते थे ऑन स्क्रीन, क्योंकि उनके अपनी फैमिली भी है, बच्चे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मनाजिर आए, बहुत सारे ऐसे वाकयात आए। तो 22 महीने तक जो है वो कवरेज करते रहे और उन्होंने अपनी शहादत से कबल जो है वो अपना मैसेज रिकॉर्ड भी करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी मौत के ऊपर जो है वो ये मैसेज दुनिया के साथ शेयर किया जाए। तो कुछ देर पहले उनका ये मैसेज भी अल जजीरा की जानब से रिलीज कर दिया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं अली लरजानी, वो बगदाद पहुंच चुके हैं और बगदाद से वो बेरूत जा रहे हैं। यहां पर नाज़रीन एक अलग सतह की जंग जो है वो पनप रही है, एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो आ रही है। अब एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसार्म करना है, तो दूसरी तरफ इराक में एक नया सिलसिला सामने आ रहा है और वो ये है कि इराक के अंदर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है। ये 3 लाख के करीब इसके फौजी हैं और ये इराक की जो फौज है उसी का एक हिस्सा है। जैसे ईरान है उसमें IRGC अलग है, आर्मी अलग है, लेकिन दोनों है तो उनकी फौज ही कैसा है ना। तो इसी तरह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है वो अलग है, बाकी इराक की फौज अलग है। तो है ये इराक की फौज कैसा, लेकिन इजराइल और अमेरिका ये कैलकुलेट करते हैं कि जब ईरान के ऊपर जमीनी जंग छड़ी जाएगी तो ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है ये ईरान के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगी। तो अब इराक में एक नया सिलसिला ये शुरू हो गया है कि इराक ने आज अनाउंस किया है कि वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को डिसार्म करने जा रहे हैं, डिसॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हिजबुल्लाह है उनसे हथियार ले जाए तो इसको भी डिसॉल्व और डिसार्म करने जा रहे हैं। तो अली लरजानी जब वो हंगामी तौर पर बगदाद पहुंच गए और वो इराक को ये बात कन्वे करने गए कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो यहां पर ग्रेट गेम ये है कि ईरान की जो रीजनल सपोर्ट है यानी रेजिस्टेंस है उसको पहले खत्म किया जाए। उससे 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो यह है कि हमास के लिए सपोर्ट कम होगी, खत्म होगी और पूरा रीजन डिसार्म हो जाएगा और ईरान आइसोलेट होगा और जो है ना फिर ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। तो बरह रास्त वो ईरान और हिजबुल्लाह से लड़े हैं, दोनों में शिकस्त हुई है। हिजबुल्लाह के साथ बरह रास्त लड़कर भी हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका, ईरान के साथ बरह रास्त लड़कर भी ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। तो अब वो इन दोनों के साथ लड़ रहे हैं लेकिन किसी और पैटर्न के तहत। तो अली लरजानी जब वो हंगामी तौर पर बगदाद पहुंचे और उसके बाद बेरूत जा रहे हैं और वो अपनी पोजीशन यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो एक बड़ी जंग यहां पर भी पनप रही है। आगाज हम करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से अनाउंसमेंट सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, अल्बनीज कंफर्म। ऑस्ट्रेलिया की जो रिकॉग्निशन है दैट इज जनरेट मोर प्रेशर ऑन इजराइल, मजीद प्रेशर जब आने वाला है। तो इजराइल जो है वो 2 उसके मकासद हैं, जो इजरायली इंतहा टोला बैठा हुआ है तो उसके 2 मकासद हैं और ओवरऑल ज़ायनिस्ट विजन के 2 मकासद हैं। एक तो ये है जो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है उसके साथ ये किया जाए गेटिंग रिड ऑफ द पैलेस्टीनियंस, फलस्तीनियों ही से छुटकारा हासिल कर लिया जाए, उनको मार कर उनको डिस्प्लेस करके। हर कॉलोनाइजर, हर जो सेटलर कॉलोनी है वो यही करती है, नेटिव्स को हमेशा के लिए खत्म करके। तो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम का यह करना है कि फलस्तीनियों ही से छुटकारा हासिल कर लो और जो होगा मैसिव क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अ फोर्स्ड एक्सपल्शन, यानी जाहिर है कि वो इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। फोर्स्ड एक्सपल्शन फलस्तीनियों की जाए और मुकम्मल इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए, या फिर मेंटेन द स्टेटस को विच इज परमानेंट अपार्थाइड। और अगर सारे फलस्तीनियों छुटकारा हासिल नहीं हो सकता तो फिर जो अपार्थाइड स्टेटस है वो कायम रखा जाए
کہ جو اب ہے کہ بھئی یہ یہاں پر فلسطینی رہتے ہیں لیکن ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس رائٹس نہیں ہیں, ان کے پاس اپنی سیکیورٹی نہیں ہے, وہ آکوپیشن میں ہیں, ان کے پاس ایکول وہ رائٹس نہیں ہیں جو باقی اسرائیلیوں کے پاس ہے. دیٹ از اپارتھائڈ. تو یہ والا سٹیٹس جو ہے یہ اسی طرح سے کام رکھا جائے اگر سارے فلسطینیوں سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوتا. تو یہ جو ریکگنیشن ہو رہی ہے یہ ان دونوں منصوبوں کو ناکام کرے گی. اور فلسطین کے آفیشل کی آسٹریلیا کے فارن منسٹر کے ساتھ جب وہ بات چیت ہوئی ہے ٹو ڈسکس دا اسٹیٹ ہوڈ ریکگنیشن. اچھا, اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور تاریخی اقدام ہے, اور ابھی تک دیکھیں 77 ایئرز تک تو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا, آج کر رہے ہیں تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور مجبور ہو رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہے, اور دوسرا اینگل اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ٹائم میں. جو پرو پیلسٹینین وائسز ہیں اکراس دی ورلڈ اینڈ ایون ان آسٹریلیا, وہ اس اقدام کے اوپر تنقید کر رہی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کتنی عجب بات ہے, بھائی وہ تو ریکگنائز کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کریٹیسائز کرے تو سمجھ آتی ہے. یہ پرو پیلسٹینین وائسز جو ہیں جو فلسطین کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں وہ کیوں کریٹیسائز کر رہے ہیں اس اقدام کو؟ اور جو آسٹریلیا کی اپوزیشن پارٹیز ہیں جنہوں نے ابھی بڑے مظاہرے بھی کیے ہیں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, انہوں نے بھی اس اقدام کو کریٹیسائز کیا ہے. تو کریٹیسائز کیوں کیا ہے؟ کریٹیسائز اس لیے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سمبولک جسچر ہے جو اصلی اقدام اٹھانا ہے اس سے بچنے کے لیے, جو نیڈ آف دی مومنٹ ہے. یعنی اس وقت فلسطینیوں کو ریکگنیشن نہیں چاہیے ہے, اس وقت فلسطینیوں کو سیز فائر چاہیے ہے. ریکگنیشن دیں, اگر آپ یو این چارٹر پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں جو اصل چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف دا پیپل ٹو ایگزسٹ. یعنی دو ریاستیں ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اگر وہ باہمی طور پر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں تو اس میں یو این کو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اصل میں یہ رائٹ ٹو ایگزسٹ, رائٹ فار دا اسٹیٹ ٹو ایگزسٹ نہیں ہے, یہ رائٹ فار دا پیپل ٹو ایگزسٹ ہے. تو ریاست تو ہوتی ہی لوگوں سے ہے, تو رائٹ فار دا پیلسٹینین پیپل ٹو ایگزسٹ وہ ختم ہو رہا ہے. اسرائیل تو اس کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے, تو ریاست کہاں چاند کے اوپر بننی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصل اقدام اٹھانا چاہیے تھا کہ اسلحہ سپلائی روکی جائے, سینکشنز لگائی جائیں, یہ ڈپلومیٹک شیلڈ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے, یہ کرنے کے بجائے ایک سمپل ریکگنیشن کر دینا اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آفٹر 22 منتھس کے بعد یہ اقدام اٹھانا, تو ویسے تو یہ اچھا اقدام ہے لیکن یہ اصل میں اس کے نیچے ایک بدنیتی چھپی ہوئی ہے, اور بدنیتی یہ ہے کہ جو اصلی اقدام اٹھانا ہے اس سے بچا جا سکے. اب اس لیے بڑی تنقید ہو رہی ہے. آسٹریلیا ریکگنیشن آف پیلسٹین ڈز ناٹ گو فار انف. آسٹریلین گرینز یہ وہاں کی 4th لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے, اس نے کہا کہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا لیکن criticizing the government for failing to meet the moment. جو اس وقت کی ضرورت ہے یہ وہ اقدام نہیں ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ جو 2-way آرمز ٹریڈ ہو رہی ہے, اسرائیل سے کمپوننٹس ادھر آ رہے ہیں, آسٹریلیا سے ادھر جا رہے ہیں, اس کو ختم کیا جائے, کمپریہنسو سینکشن جو ہے وہ لگائے جائیں. اور اگر آسٹریلیا اس نے F-35 فائٹر جیٹس کے لیے جو پارٹس ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایکسپورٹ بند کر دی ہوتی تو اس وقت جو F-35 بمباری کر رہے ہیں غزہ کے اوپر وہ کب کے گراؤنڈڈ ہو چکے ہوتے, وہ فلائی کرنے کے قابل ہی نہ رہے ہوتے. تو اصل میں تو یہ جو جہاں یہاں سپورٹ جاری ہے یہی تو وہ ہے جو اسرائیل کو الاؤ کر رہی ہے. تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ اسرائیل اس حد تک جا ہی نہیں سکتا تھا, وہ اتنی بڑی جینوسائیڈ آج کے اس دور میں کر ہی نہیں سکتا تھا اگر ویسٹ سے کمپریہنسو سپورٹ اس کو حاصل نہ, مکمل یقین دہانی اس کو نہ کروائی گئی ہوتی تو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. Australia's recognition of Palestine a political fig leaf advocacy group one. اب یہ ساری تنقید آسٹریلیا کے اندر سے ہو رہی ہے کہ یہ تو کوئی ایسا اقدام نہیں ہے. Political fig leaf to deflect from the urgent legal obligations. Australia must uphold under the Geneva Convention. کہ جو urgent obligations ہیں ان کو پورا کرنے کے بجائے تو یہ سمبولک اقدامات جس کا ان گراؤنڈ کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ ادھر سے تو اسلحہ دے رہے ہیں تو اسرائیل کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک مجبوری ہے اور صرف پبلک پریشر میں ہم یہ کر رہے ہیں. تو بدنیتی کے ساتھ صرف پبلک پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بہت ہو گیا. تو سو دے اکیوزڈ کینبرا, یعنی آسٹریلیا کے کیپٹل کی بات ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کو اکیوز کیا شیلڈنگ اسرائیل کو شیلڈ کیا جا رہا ہے فرام اکاؤنٹیبلٹی فار جینوسائیڈ اینڈ اپارتھائڈ. اور دس ریکگنیشن کمز وائل اسرائیل از کمیٹنگ ongoing genocide which has been live streamed to the world for almost 2 years. جب دوسری طرف لائیو سٹریم جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس وقت صرف یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے 2 سال کے بعد. اور آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے, اور the recognition is a meaningless, یہ ریکگنیشن بے معنی ہے جب آسٹریلیا اسلحہ دے رہا ہے, ٹریڈ کر رہا ہے اور ڈپلومیٹیکلی پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, اور دوسری طرف انکریج کر رہا ہے دوسری ریاستوں کو ٹو نارملائز ریلیشن ود اسرائیل. ایسے پالیسی کے سامنے یہ جو ریکگنیشن ہے یہ بے معنی ہے. تو یہ 2 مختلف اینگل ہیں اس ایک واقعے کو دیکھنے کے لیے. تو اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں.
جو گورنمنٹس ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز کریں گے تو یہ سب گھروں میں بیٹھ جائیں گے. یہ جو سڈنی برج کے اوپر پروٹیسٹ ہوا جہاں پر 1 لاکھ لوگ جمع ہوئے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ آسٹریلین گورنمنٹ مجبور ہوئی ہے کہ واقعتاً ایک پبلک پریشر کو دیکھ کر اس کو انہوں نے سمبولیکلی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک بدنیتی پہ مبنی اقدام ہے, تو اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اصل اقدام جب اس کی طرف بڑھا جائے تو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو وہ اقدام اٹھا رہے ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ پبلک پریشر ختم ہونے والا نہیں ہے. اس وقت راؤنڈ دی کلاک ویسٹ کے اندر پروٹیسٹ جو وہ جاری ہیں. دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا ہے اور بڑا پینفل واقعہ ہوا ہے, انصار الشریف فیمس اور پرومیننٹ جرنلسٹ, ویری بریو, ان کو جو ہے وہ ان کے ٹینٹ کے اندر جب وہ غزہ سٹی کے اندر موجود تھے وہاں پر ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ایئر اسٹرائک کی گئی ہے. ٹارگیٹڈ, صرف ان کے ٹینٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے, ٹارگیٹڈ اساسینیشن کی گئی ہے. اور پھر اسرائیل نے یہ مان بھی لیا ہے, کیونکہ بعد میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ حماس کا راکٹ تھا, فلانا تھا. یہاں پر انہوں نے مانا ہے, لیکن مانا کس انداز میں؟ کہتے ہیں یہ تو حماس کا کمانڈر تھا. وہ بندہ جو 22 مہینوں سے الجزیرہ کی اسکرین کے اوپر ہے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کا کمانڈر تھا. یہی الزام انہوں نے یونروا کے خلاف لگائے, جس کے بعد امریکہ, آسٹریلیا, یورپ نے اس کی فنڈنگ بند کر دی. پھر بعد میں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے اور پھر ان ملکوں کو جو فنڈنگ کھولنا پڑی, تو وہ ہر ایک کو مار کر, یونائٹڈ نیشن کے ورکرز کو, ایڈ ورکرز کو, جرنلسٹ کو مار کر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ تو حماس کے لوگ تھے. ڈاکٹرز کو مارا ہے انہوں نے, تو اس کو بھی حماس کا بنا دیا. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ حماس کا ڈکلیئر کرتے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک اوور آل شیلڈ ہے ان کو, وہ اسی میں ایسے بوگس الزامات لگاتے ہیں اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی الزام اگر دیکھا جائے تو وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ مکمل شیلڈ ہے, وہ جو بھی مرضی کہتے رہیں. اچھا, تو 5 لوگ ان کے ساتھ اور تھے, یعنی 5 اور جرنلسٹ تھے, وہ بھی ان کے ساتھ جب شہید ہو گئے ہیں. اور جو باڈی کی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ بڑی پینفل ہیں, اور دنیا پین میں بھی ہے اور غصے میں بھی ہے. بڑی بے دردی کے ساتھ جب ان کو شہید کیا گیا, تو 2 مقاصد ہیں. ایک یہ ہے کہ خاموش کروایا جائے آواز کو. 200 سے زیادہ جرنلسٹ وہ شہید اسرائیل نے کر دیے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو کرائمز اندر ہو رہے ہیں ان کو جرنلسٹوں ہی نے دکھانا ہے نا, تو جرنلسٹوں کو شہید کیا جائے. تو 200 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں. تو یہاں چونکہ غزہ سٹی میں وہ آ رہے ہیں, تو یہاں پر جو جرنلسٹ موجود ہیں ان کو شہید کرنا, تاکہ یہاں کی جو بروٹیلٹی ہے وہ دنیا کے سامنے نہ جائے. دوسرا اس کا ایک اور مقصد ہے, جب بھی اسرائیل ایسا کوئی بڑا اقدام اٹھانے لگتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے ٹو چیک دا ورلڈ ریئیکشن. ٹو چیک دا ورلڈ ریئیکشن, وہ کوئی ایک ایسا بڑا واقعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ دنیا ابھی بھی صرف کنڈیمنیشنز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یا اس سے آگے جانے کے لیے وہ تیار ہوئی ہے. تو ابھی تک یعنی وہ اس طرح کے واقعات کر کے دنیا کا ریئیکشن, جیسے رفح میں, یاد ہے رفح میں جو ہے وہ آپریشن کر رہے تھے, دنیا کہہ رہی تھی نہیں کرنا نہیں کرنا. پھر انہوں نے وہاں پر ایک بڑے پاپولیٹڈ ایریا پر جو ہے وہ بم گرا دیا, بہت زیادہ شہادتیں وہاں پر ہوئی, دنیا کا شدید غصہ اور کنڈیمنیشنز آئیں. اس کے بعد اسرائیلی فوج جب داخل ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف کنڈیمنیشنز تک ہی ہیں یا کوئی عملی اقدام. تو یہاں پر یعنی کہ مصر جب انرجی ڈیلز کر رہا ہے, عرب حکمران جو ہے وہ اسی اسرائیل کے ساتھ جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ انرجی ڈیلز کر رہے ہیں. تو شیمفل اقدام کہا جائے گا, اور یہ بڑا معمولی سا لفظ ہے مصر کی حکومت کے لیے جو انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. انرجی ڈیل اس پوائنٹ آف ٹائم پر اسرائیل کے ساتھ کی ہے. اور اگین اس کو ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خود اسرائیل کے ساتھ اکنامک بینیفٹس کو پریفر کر رہے ہیں جینوسائیڈ کے اوپر, تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا کس منہ سے مطالبہ کر سکتے ہیں آسٹریلیا سے, یورپ سے, امریکہ سے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اکنامک بائیک آؤٹ کرے یا اسلحہ سپورٹ بند کرے؟ آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں جب آپ اپنے اکنامک بینیفٹس کو پریفر کر رہے ہیں فلسطینیوں کے جینوسائیڈ کے اوپر؟ بڑا ہی شرمناک ترین, اور یہ شرمناک لفظ جو ہے یہ سب سے سادہ اور کم وزن والا لفظ ہے جو مصری حکومت کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو دی گارڈین لکھ رہا ہے, اچھا انہوں نے کہا جی وہ تو جو ہے وہ کمانڈر تھا حماس کا اور وہ راکٹس فائر کرنے جا رہا تھا. تو اس کو پھر بی بی سی نے لکھا کہ یعنی اسی اسرائیلی کلیم کو آگے شیئر کر دیا بی بی سی نے. وہ بی بی سی بھی شدید تنقید کی زد میں ہے, اور ویسے بی بی سی اگر آپ دیکھیں تو وہ فارغ ہو چکا ہے. یوکرین کی جنگ دیکھیں, مڈل ایسٹ کی جنگ دیکھیں, بی بی سی آپ کو کدھر نظر آتا ہے؟ تو وہ صرف اس روایتی اسرائیلی پروپیگنڈے کی وجہ سے فارغ ہو چکا ہے, اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. تو باقی تمام میڈیا نے, گارڈین نے, فائنینشل ٹائم نے, ان سب نے لکھا کہ اسرائیل نے اس کو مارا ہے. انصار الشریف پرومیننٹ الجزیرہ کورسپونڈنٹ امنگ 5 جرنلسٹ کلڈ ان اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ان غزہ. انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ اسرائیل نے مارا ہے. Israel's killing of Al Jazeera journalist Ansar al-Sharif, who was among the most prominent reporters in Gaza, was a targeted attempt to shut down the coverage of its atrocities. Financial Times, Israel kills famous Al Jazeera reporter in Gaza. اسرائیل نے باقاعدہ یعنی کہ مارا ہے. تو یہ سارا میڈیا رپورٹ بی بی سی نے لکھ دیا کہ وہ یعنی اسرائیل کا کلیم آگے چلا دیا. A war crime, condemnation after Israel kills 5 Al Jazeera staff in Gaza. US legislator says US must stop arming Israel after journalist killed. Silencing the coverage of atrocities is despicable rationale for killing journalists. جرنلسٹ کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ تاکہ آواز کو خاموش کیا جا سکے. اور بی بی سی نے لکھا Israel said he was the leader of the Hamas cell planning rocket attacks. آپ اندازہ کریں یعنی بی بی سی اس کلیم کو آگے شیئر کر رہا ہے. تو یہ بھی ویسے انتہا, یہ بھی بے رحمی کی. تو خدا کی پناہ ایسے ابلیسوں سے جو جھوٹ بھی بولتے ہیں, جو بے رحمی کی اس انتہا پر بھی پہنچ چکے ہیں اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان سے بڑا کوئی جھوٹا
دنیا میں ہو نہیں سکتا, اور ان کی ہزاروں سالہ تاریخ ایسی سازشوں, جھوٹوں اور بے رحمیوں سے اور جینوسائڈ سے اور پتہ نہیں کس ظلم سے جو بھری پڑی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز انہوں نے پہلے بھی بھگتے ہیں اور اب بھی یہ بھگتے یہ جو انہوں نے یہاں پر کیا. جیسے تیسے کر کے بھی ان کو یہ لینڈ ملی تھی, ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ یہ دوبارہ سے اسی جس کو یہ ہولی لینڈ کہتے ہیں اس ہولی لینڈ کے اوپر جینوسائڈ کریں. یعنی اب آپ ذرا ان کے تصورات تو دیکھیے, اس کو ہولی لینڈ کہتے ہیں, اسی ہولی لینڈ کے اوپر اتنے بڑے کرائمز کر رہے ہیں جس کو چرچ آف انگلینڈ نے بھی گریویسٹ سن, گناہ عظیم جو وہ قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے جب وہ اپنا آخری میسج جب وہ اپریل 2025 میں ریکارڈ کروا دیا تھا کہ میری موت کے اوپر جب وہ اس کو دنیا کے سامنے شیئر کیا جائے, تو ابھی الجزیرہ نے اس کو شیئر کیا ہے اور میں کچھ ان کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ I never once hesitated to convey the truth. یہ سب گواہ رہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جب سچ کو بتانے میں جو ہے وہ میں ہیزیٹیٹ کیا ہوں. اور الوداع کہتے ہوئے تمام لوڈ ونس کو, اور ارجنگ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن اینڈ اٹس پیپل, اور دنیا کو میسج دیا کہ وہ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جنگ کو آگے بڑھائیں. دس از مائی ول اینڈ مائی فائنل میسج. اف دیز ورڈز ریچ یو, اگر یہ الفاظ تم تک پہنچ رہے ہیں تو یہ بات پھر سمجھ جاؤ کہ اسرائیل جو ہے وہ مجھے مارنے میں اور خاموش کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اور جب سے میں نے آنکھ کھولی جبالیہ کے ریفیوجی کیمپ میں ہمیشہ دعا یہ کرتا تھا کہ میری زندگی اتنی طویل ہو کہ میں ریٹرن کر سکوں اپنی فیملی کے ساتھ اینڈ ود اے لوڈ ون, جو ہمارا اوریجنل ٹاؤن تھا, یعنی ایشکلان سے ان کی فیملی کو یہاں سے وہاں سے یہاں دھکیلا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں دعا یہ کرتا تھا کہ اتنی میری زندگی طویل ہو اور وہ زندگی میں وہ موقع آئے کہ میں اپنی جو اوریجنل لینڈ ہے, اوریجنل جو ٹاؤن ہے ہمارا, اصل جو ہمارا وطن ہے ایشکلان میں, وہاں پر جو ہے وہ میں واپس جا سکوں. لیکن اللہ کا فیصلہ جب وہ پہلے آیا, اب یہ میسج جو اپریل میں انہوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ یہ بیان کر رہے ہیں. اور میں نے تمام زندگی جو ہے وہ تھرو پین ان آل اٹس ڈیٹیلز, بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھیں, اور خدا گواہ رہے, وٹنس اگینسٹ دوز ہو سٹیڈ سائلنس, ان کے اوپر جو خاموش رہے. اب یہ عربوں کو میسج دیا جا رہا ہے, خدا گواہ رہے ان پر جو خاموش رہے, who accepted our killings, those who choked our breath and whose hearts were unmoved. ان کے اوپر جنہوں نے ہماری اموات کو خاموشی کے ساتھ بس قبول کر لیا, اور ان کے دل بھی ذرا بھی نہیں ہلے, ان کے دل ذرا بھی لرزے نہیں ہماری اتنی بڑی اموات سے, ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے, اور یہ خاموش رہے, ان کے دل بالکل نہیں ہلے. اور بائی دا scattered remains of our children and women, اور ہمارے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کر بھی یہ بالکل ان میں ذرا بھی ہماری جو حمایت ہے اور سپورٹ ہے اس کے لیے آئیے نہیں بڑھے. ڈوئنگ نتھنگ ٹو اسٹاپ دا میسیکر, کچھ بھی نہیں کیا اس میسیکر کو روکنے میں. آور پیپل ہیو فیسڈ فار مور دین اے ایئر اینڈ ہاف. یہ ان کا آخری بڑا پینفل میسج ہے, اس لیے غصہ بھی بہت زیادہ ہے اور پین بھی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا یہ واقعہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے, مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی خبر ہے, تمام گورنمنٹس, دنیا کے تمام این جی اوز اس وقت کنڈیمنیشنز بھی جاری کر رہی ہیں, لیکن کیا یہ وہ موقع آ چکا ہے کہ عالمی ضمیر جاگ جائے, یا کم سے کم مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کا ضمیر جاگ جائے؟ تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ موقع ابھی نہیں آیا ہے. تو دیکھنا کہ ان کے ساتھ اس موقع کے اوپر جا کر انرجی ڈیلز کر رہے ہیں, تو یہ تاریخ میں کیسے اپنی گواہی دیں گے, کیسے تاریخ جو ہے نا پھر وہ ہر کسی کا محاصرہ بھی کرتی ہے اور حساب بھی کرتی ہے. تو وہ ان خاموش رہنے والوں کا بھی ہوگا اور جو یہ کر رہے ہیں ان کا بھی ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ تو دنیا میں واپس جو نہیں آ سکیں گے. تو اسی درمیان جو ہے وہ ایک بڑی جنگ حزب اللہ کے خلاف بھی پنپ رہی ہے, ایران کے خلاف بھی پنپ رہی ہے, اور علی لاریجانی جو ہے وہ بغداد پہنچے ہیں, ارائیوز ان بغداد, اور عراق کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اس وقت ان کی ملاقات ہو رہی ہے. لاریجانی ول انفارم عراق آفیشلز آف تہران پوزیشن ریجیکٹنگ دا ڈیسولوشن آف دا پاپولر موبلائزیشن فورسز اینڈ آرمڈ فریکشنز. ویری ویری امپورٹنٹ, جو باقی ریزسٹنس گروپس ہیں اور پاپولر موبلائزیشن فورس, اس کو ڈیزالو کرنے کی, ان کو ڈسارم کرنے کی عراق بھی شروع کرنے جا رہا ہے. اور علی لاریجانی پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھٹا ہے, یہ براہ راست پھٹا ہے, کیونکہ پیچھے تو امریکہ ہے. اور ادھر دیکھیں کہ لیبنان میں اسرائیل نے بمباری جو ہے وہ تیز کر دی ہے. تو یہاں وہ بغداد آئے ہیں, بغداد کے بعد جب بیروت جائیں گے, اور یہ سارا کھیل ایک بڑی جنگ جب یہاں پر پنپ رہی ہے. ایران کے خلاف ایک الگ طرز کی جنگ ہے جس میں پہلے اس کو آئسولیٹ کرنا ہے اور کمزور کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا اس کے اوپر جب حملہ کو ہونا ہے. اور ایران کہہ رہا ہے قبول نہیں ہے, تو عراق کی اور لیبنان کی گورنمنٹ کیا ڈائریکشن لیں گے, کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے قبول نہیں ہے. اگر وہ امریکہ کی اس لائن کے اوپر کٹ پتلی کے طور پر چلتے چلے جائیں گے تو پھر ایران ظاہر ہے کہ اپنے اقدامات اٹھائے گا. تو یہ کافی ڈینجرس معاملہ ہے, کیونکہ اوپر آرمینیا آذربائیجان کے ساتھ الگ ہے, ادھر الگ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.